appropriate religion. And those who oppose him, they are in another group, which is the other religion. So his argument is, because anybody who accepts Mirza Ghulam Qadiani in any form or shape, he will be in a group of the people who have accepted him. So anybody, whether he is Lahori, Jambi, Qadiani, or anyone who accepts Mirza Qadiani in any way, form, or shape, will be a kafir. And the fatwa of kufr will go upon them. Now, they go further and they clarify. Now you listen, his other argument, it's in Urdu, so I'll read the original text of the National Assembly of Pakistan so that you could hear both. واقعہ یہ ہے کہ عقیدہ و مذہب کے اعتبار سے ان دونوں جماعتوں میں عملاً کوئی فرق نہیں. He said the fact is there is no difference between the Qadiani group and the Lahori group in terms of their belief. It's the same. I'm just trying to, some brother has requested. So. Assalamu alaikum Babar sahab, kya haal hai aap, theek hai? Yeah, thank you very much. I mean, it won't be very long, only 20 minutes more, and then we can talk in any language. You can stop me anytime if you want to ask me any question. I'm just reading from the proceedings of the National Assembly of Pakistan in 1974, because one of the brother asked me the question this morning that Qadiani are kafir because they believe he is a prophet. Lahori believe he is not a prophet, which is wrong. Lahori also believe he is a prophet, but they say we believe he is a mujaddad or something or whatever he says, so they shouldn't be infidel. So the answer to that question is, anybody who believes whatever he believes about Mirza Qadiani, who is a kafir, infidel, and a zindiq, and actually if you read about Mirza Qadiani, you'll be surprised that he is one of the worst men to claim to be the prophet. None of his character is befitting for even a decent, honest human being. He has done every bad deed on the face of earth, and the proof of everything is there, including the fraud and deceit and a theft. And he was a drunken, he used to drink alcohol, he used to eat opium, and he used to drink bhang with the Makkesha. He has done every bad deed you can think of. He never said prayer, he never led prayer. There is no Friday sermon from him. He never even led the Eid prayer. We have got the proof of that. He never paid zakat, he never paid sadaqah. He never did hajj. He never did itikaf in his life, although he was very fond of doing the 40-day chilla to kill others. But he wouldn't sit for itikaf for 10 days. He never fasted properly in his life. Sorry, just give me a second. It's my telephone, sorry. Now, in his entire life, he didn't do these things. And now Qadiani comes around to us and they tell us, oh, Mirza Qadiani, oh, accept him as a prophet. He is the promised Messiah. Isa alayhi salam has died and he is the... What I have told you, can you believe this can't be the man? What to talk of a prophet? He is a criminal. And he is a criminal not in our eyes. The man was a criminal and appeared in the court under the allegation of crimes, including the charge of murder was placed on him for Martin Clark. So this man, who is a proven fake and fraudster, never did namaz, never did roza, never did itikaf, no zakat, no hajj, nothing, and his father is unknown. We have got the proof. I'm not the one who is alleging that he was born as a result of infidelity and as a result of zina.
there is a proof of it. Alexander Doyle said about him, and it's written, this fact is written on page number 1231 in the proceeding of National Assembly, and Mirza Nasser confirmed it. So if somebody wants to accept Mirza Qadiani, who is drunk alcoholic, takes opium, drinks bhang, is a known thief, he was alleged for dacoity with Imam Din, and he was taken to the court and was punished. The allegation was proven that he did fraud with the post office. I can tell you one thing, those Qadianis who don't know these facts, that these are the things which are documented in your books, and there is an evidence to it, and in other books who has been written about him. The fact of the matter, if you do 100 crimes, hardly one crime was caught those days. So if you think, oh, Mirza only did one fraud with the post office, we have got quite a few frauds of Mirza Qadiani from those days. This one, he was advertised, and we have got the proof from the letters he has written. So he was a criminal. We have got the writing of this particular man who says there is no swab for namaz and there is no sin if you leave the prayer. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said that if you leave one prayer intentionally, you are outside the pale of Islam. The man said there is no worry about it. It's not, you won't be punished if you don't pray, and you won't be rewarded if you pray, and you won't be punished if you don't pray. And he said the God has given him a revelation. Your deeds are better than your prayers. So he exempted himself from the prayer. So that's not the Islam of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Who said this was the Islam of Muhammad Mustafa sallallahu? And there is another bad concept about Islam among people. They think, oh, you can do few things and you may not do few things and you are still Muslims. No, that's wrong. If you leave one tenet of Islam or do one deed against the Islamic beliefs, you are outside the pale of Islam. You are kafir. The example we get from the life of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, there was a big group of people who said they will not pay zakat. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu declared them kafir and infidel and out of the pale of Islam and declared war on them. They said you cannot be in an Islamic kingdom because if you are not paying zakat, I will fight against you and I will remove you. So if you think, oh, it doesn't matter, Mirza was not praying, he was not fasting, he was drinking alcohol, he was eating opium, he was having bhang, he was proven thief, he was proven daku, he was proven fraudster. Doesn't matter, he didn't pay zakat, he didn't do hajj, never did the itikaf, never had a tasbih, never had a jannah. Doesn't matter. His father is unknown and he was born outside the wedlock because of the zina of Chirag Bibi. Doesn't matter. If you want this kind of prophet, very welcome, here is the guy. Follow him. So that's what the Mufti Mahmud Sahib is telling, that in terms of belief and in terms of the acceptance, if you accept this kind of person who is Mirza Ghulam Qadiani Murtad, there is practically no difference between Lahori and the Qadiani. Both take his teaching as a truth, both follow him, and Lahori practically deceive the other people. I will read the Urdu text. It says, बल्कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ज़िंदगी में और इसके बाद इसके खलीफा अव्वल हकीम नूरुद्दीन के इंतकाल तक जमात कादियानी और जमात लाहौरी कोई अलग जमातें ना थी. He says, until the day Hakim Nuruddin, who was the boyfriend of Nusrat Jahan, you know, many of the children of Nusrat Jahan are actually the children of Hakim Nura. Mirza Qadiani was
not able to bear any child. He was absolutely impotent person and infertile. That's what we say, we'll give you the prize money if you prove that any of the child in the Mirza family is actually the child of Mirza Qadiani. None of the Mirza Qadiani has got a genetic relationship with Mirza Qadiani. None, including the first two, Sultan Ahmed and Fazl Ahmed. They were probably the children of Ghulam Qadar, not of Mirza Qadiani. So if you want to accept him as a prophet, your job. But the Muslim countries, none of the Muslim countries accept him as a prophet. They declared him kafir and a zindiq, and none of them accept your Qadiani, Lahori, anybody as a Muslim, which is true. So don't have any religion. So unfortunately, the Qadiani, Lahori, and anybody who follows this infidel person, this fake kafir, doesn't come under the Quranic verse of La Ikrah fi Deen. La Ikrah fi Deen is for the people who have got a deen. Qadiani, Lahori do not have a deen. They are fraudster, zindiq. So they cannot be put or treated as under the La Ikrah fi Deen. So that's what Mufti Mahmood is telling. He's saying, बल्कि मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी में और इसके बाद, he said, they both have the same beliefs. Maulvi Muhammad Ali, who created the Lahori group, he was the editor of Review of Religions for years and years in the life of Mirza Qadiani as well as after him. And in the entire period, the Hakim Noora was there, the leader. Hakim Noora was not the Khalifa, one must remember. If any Qadiani could prove that Hakim Noora was elected as a Khalifa, I'll give him the prize he wants. He was appointed as the president of the Anjuman, which had 14 people in 1905 by Mirza Qadiani. And after the bad death of Mirza Qadiani, he continued as a president of the Anjuman Ahmadi. He died in April 1914, and Mirza Mahmood and his mother, Nusrat Jahan, and his grandfather from the mother side, Mir Nawab, they decided that they will dissolve the Anjuman, which was created by Mirza Qadiani. And the Mirza Ghulam Qadiani last will was that this Anjuman will run the system of Qadiani group or the people who will follow him after his death. Mirza Mahmood, to have the money in his hand and to have a fun and luxury life by the income he created and Mirza Qadiani created, he dissolved the Anjuman in April 1914 against the will of Mirza Qadiani. Oh, Mirza, you don't accept Mirza Qadiani, honestly. I have none of the belief and actions of Qadiani group or Lahori group is the one which is recommended or prescribed by Mirza Qadiani. They sell a person, both Qadiani and Lahori, or anybody who follows him, he just follow him by the name, that he is the prophet. And you tell him, your prophet said he was born in 1940. They said, fucking. Oh, sorry. Liar. He was born in 1930. Your prophet said you are not 73rd. Liar. They, by their action and deeds, call Ghulam Qadiani liar day and night. I'm very surprised. What you are selling. And the most unfortunate thing is that 90 Qadiani or they like called Ahmadis, they do not know this fact. They have the idea, Qadiani, they think we Muslims of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Honestly,
And he is the Messiah Maud, and you are unlucky you didn't accept him. You ask them the question, my dear, you know your Messiah Maud's life. Have you ever read about him? And I'll tell you one thing: if you are a born Qadiani, have you ever heard anybody narrating his lifetime to you? And don't accept my statement. I'll tell you the book. It's called Kitab al-Briya. In all the footnotes of Kitab al-Briya, he's telling the life story of himself. Most of the life story is in one book, Kitab al-Briya. It's the volume 10 of Shaitani Khazain. Read that book, at least footnotes. And I'll give you one news. Lahoris are big fraudsters. I think that the Qadianis are fraudsters, but they want to have a luxury life, which is finishing now, because the people are leaving this group or these fraudsters. They have translated Kitab al-Briya and they have removed the whole book and they have only translated the footnotes, and that too in a very dodgy way. If you go to AAIL, Anjuman Ishaat Islam, and look at the English books, you will find a book titled The Life of Ahmad, or similar title is given to that book. And then they say it is the English translation of Kitab al-Briya. And if you have ever read Kitab al-Briya, I can guarantee you, you will not find any of the translation of the original text of the book. The only translation present in that one is the footnotes. Now, any Lahoris, and now they say, oh my God, don't call me kafir. I don't believe he was a prophet, he was a mujaddid. You believe in a kafir. You call the kafir a mujaddid. And actually the fact of the matter is, I read the words of Mufti Mahmood. He says, Mirza Ghulam Qadiani ke tamam mutba'een, Kha Mirza Bashiruddin ho ya Muhammad al-Lahori, puri azadi ke saath Mirza Ghulam Qadiani ko Nabi aur Rasool kehte aur mante rahe. Which is true. حي على الصلاة حي على الصلاة. Is Mirza Qadiani a prophet? Of a messenger, the Rasul. The one who has got the revelations, which has got the Amr bil Maruf and Nahi anil Munkar, i.e. they have got the message in their revelation that do these things and don't do these things. He said, here goes my revelation, my prophecy and my revelation. It has got the Amr bil Maruf as well as Nahi anil Munkar. So I am a Rasul. The man Mirza Qadiani Murtad has categorically titled the book Ek Galti Ka Azala, the correction of one of the mistakes. In English, if you translate literally, Ek Galti Ka Azala means the correction of one mistake. Which is the one mistake? He is saying on page number 1, the mistake is this, that his follower said, he is neither a Nabi nor a Rasul, i.e. neither a prophet nor a messenger. He is a Mujaddad, i.e. the reformer. He said absolutely wrong and rubbish. I am a prophet, i.e. Nabi, and I am a Rasul, i.e. the messenger of Allah. Nauz billah, inna lillahi wa inna ilayhi. And after this claim, if Lahori comes to me and tells me, oh my God, I am not a kafir, I don't believe he is a Nabi and a Rasul. Oh, what do you believe? You are calling him as a liar. If you are calling Mirza Qadiani a liar, be my guest. Then you are a liar as well, because you are claiming to believe. Now, any Lahori, can he come up to me and tell me this thing that he believes Mujaddad? So what is this Ek Galti Ka Azala? Correction of one mistake.
That stupid chap Mirza Qadiani is saying he's a Nabi and a Rasul both. And he goes to an extent that in one of his books says, there is ayah, the verse of the Surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. That's the surah which is written on that green chadar which is put on the Roza Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatah is written all around it. Because Muhammad Rasulullah is only written in Quran in this last verse of Surah Al-Fatah. Muhammad Rasulullah walladina ma'ahu shiddahu lal kuffari ruhma'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. He says in this verse, Mirza Murtad says, Allah has called him the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauz billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. You see, I have read so much about this man. That was a mistake, honestly. He is the one of the most dirty men. Nabi Rasul, far-fetched. If he comes in front of me and asks me to accept him as a decent, truthful person, I will say, rubbish, rejected. He is a fraudster, a liar, a cheat, a thief, an alcoholic, an opium addict. Why would you trust this kind of person? If any Qadiani has got problem, don't worry, I am not bad with any Qadiani, and I respect those who don't know. And if they feel any of my claim is unproven or fabricated by me, be my guest, come over this broad, and I'll answer all your questions. So that's the end of today's English broad. Now we can speak in any language. So, जी बैरिस्टर साहब आप बताएं आज के बारे में आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन भी थी और सीखने को भी मिला, ख़ासतौर पे लाहौरी जमात का जो दजल है। एक चीज़ अक्सर हमारे नज़र में आते हैं कादियानी हजरात के साथ, इस पे थोड़ी सी रोशनी भी डाल दें कि वो कहते हैं जब आप गूगल करें तो उस पर आता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्ट ऑफ इस्लाम, तो उस पर अहमदी आता है। तो इस बात को कैसे काउंटर किया जा सकता है और इसमें यानी किस हद तक सदाकत है? जज़ाकल्लाह। लें जी, मैं गूगल पहले कर लूं ताकि मैं गूगल से ही पूछता हूं। ये देखिए, आप बात करें तो मैं ज़रा गूगल से पूछूं ये क्या फ्रॉड चल रहा है। जी बिल्कुल ज़रूर। तो वो क्योंकि नई यूनिवर्सिटी ऑफ गूगल शायद एक आ गई है, तो जो जिसने अहमदियों को कुछ मवाद प्रोवाइड किया कि वो कहते हैं गूगल करें, गूगल पे लिखे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्ट, कौन सा सेक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा दफातर खुल रहे हैं, विच सेक्ट हैज़ द खिलाफा इन इस्लाम, तो उसमें भी गूगल करें तो वो कहते हैं कि लो जी, सुनो जी, गूगल दा फैसला इधर लिखा है कि अंडर अहमदीस। सुने, मैं गूगल की फतवा पढ़ रहा हूं तो मर्ज़ई और नेड़े नेड़े होके सुनो जरा। That's what the Google says. Ahmadis is the title. Google has pulled out 186,000 results in 0.35 seconds. Only few will be relevant. It says Ahmadis view themselves. Ahmadis view themselves as leading the propagation and renaissance of Islam. बैरिस्टर साहब तुसी सुनिया इसका ज़रा आप बताएं तो क्या तर्जुमा करूं? जो अहमदीज़ हैं वो ये ख्याल करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अशात कर रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ वो लीड कर रहे हैं इस्लाम की प्रोपोगेशन और अशात को, रिन्यूअल को, रेनोनिसेंस जो कहते हैं ना। लेकिन इसमें ये लिखा है कि वो ये ख्याल करते हैं, ना कि हाँ वो ये ख्याल करते हैं ना। अब देखें जी वो टाइटल कहाँ है, ये जी लिखा हुआ है विकीपीडिया में अंडर अहमदिया। इसको कादियानियों ने लिखा और कादियानियों ने लॉक किया। और मर्ज़इयो लख दी लानत ताड़े, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि दे आर दी लीडिंग? कौन सा ओपिनियन है? अब मैं अपने बारे में लिख लूँ। असल में बात यह है कि विकीपीडिया पर मेरी जिंदगी के बारे में भी एक आर्टिकल है।
مرزائیو لب کے دکھاؤ. تو میں جو مرضی اپنی زندگی کے بارے میں کسی کو ویکیپیڈیا ایکسیپٹ کرتا ہے آپ کا آرٹیکل اگر کسی اور نے لکھا ہو تو میں جو مرضی لکھ دوں اپنے بارے میں. یہاں پر تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قادیانی فاسٹسٹ گروئنگ ہے, اور بلکہ آگے انہوں نے ایک دیا ہے احمدیہ بائی کنٹری. لو جی دوجا آرٹیکل کہتے ہیں احمدیہ بائی کنٹری کتنی فاسٹسٹ گروئنگ ہے. لو جی احمدیوں قادیانیوں کا کلیم ہے کہ وہ دنیا میں 22 کروڑ ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے والے 22 کروڑ ہیں. لو جی ان کی تعداد سنیں جی. گوئٹے مالا میں 1000 قادیانی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے پرسنٹیج آف پاپولیشن 0.1% اور پرسنٹیج آف مسلم 0.1% سے کم ہے. 0.1 اگر مسلمانوں سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو 0.1% سے کم ہے. اگر پوری پاپولیشن سے مقابلہ کریں تو 0.1% سے کم ہے. لو جی یہ تو بہت پھیل رہے ہیں. دیکھیں جی بلیز میں یہ انہوں نے خود آرٹیکل لکھا ہوا ہے. ویکیپیڈیا کو اگر ثبوت دینا یہ جھوٹا لکھا وہ آرٹیکل بھی اٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں لکھنے بھی نہیں دیتے. دوبارہ ہم نے لکھا ہے اور ان کے بہت سارے آرٹیکل ویکیپیڈیا نے مٹائے ہیں. یہ بھی جھوٹا ہے. بلیز میں کتنی تعداد ہے جی؟ او ہو یہاں تو پورے 50 قادیانی ہیں, سیالکوٹ, حافظ آباد اور گجرانوالہ کے. یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں جہاں بھی قادیانی پایا جاتا ہے وہ صرف سیالکوٹ, حافظ آباد اور گجرانوالہ کا ہوتا ہے. پنجابی بولتا ہے. اب جرمنوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور قادیانی کہہ کے اسائلم لیتے ہیں ان کی اصل زبان پنجابی ہے. جرمن لوگ یہ کہتے ہیں آج کل. لیں جی بیرسٹر صاحب سنا آپ نے بلیز میں پورے 50 قادیانی ہیں اور بلیز کی آبادی کئی ملین لوگوں پر مشتمل ہے. اور ویکیپیڈیا میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 0.1 سے 1% سے بھی کم ہے اور ٹوٹل پاپولیشن کا 0.1% سے بھی کم ہے. اور مسلمانوں کا 1% ہے. یعنی کہ اگر 50 کو آپ 100 سے اگر 5000 مسلمان ہوں تو اس میں 50 ہے. یہ تو بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں جی. لو جی آگے سنو. برازیل دنیا کا بڑے بڑے ملکوں میں برازیل کا شمار ہوتا ہے. مرزائیو نیڑے ہو وہ ذرا تھوڑا جنا گیس کریں بیرسٹر صاحب برازیل جیسے بڑے ملک میں ان کے کتنے قادیانی ہیں؟ مے بی 50,000 کے اراؤنڈ اباؤٹ ڈاکٹر صاحب. 20. نہیں 20,000 ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں؟ نہ 20 20 1 2 3 4 وہ والا 20. نہیں آپ کھول لیں. میں تو گوگل سے پڑھ رہا ہوں. میں نے گوگل سے پوچھا بھائی یہ انہیں فراڈین ہے قادیانیت میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں. انہوں نے اپنی جماعت میں مشہور جناب ہمارا اخلاق آسمان پر پہنچا ہوا ہے. لوگ قادیانی کا اخلاق, میں نے ابھی ان کا اخلاق دیتا, ان کی ایک براڈ کوئی چلا رہا تھا سرکار نام. میں کہتا ہوں کہ جناب میں نے اتنی گندی گالیاں کہیں سنی نہیں. ماں بہن کی, ویسے ماں بہن کی گالی ان کے لیے کچھ نہیں کیونکہ اکثر قادیانی عورتیں ان جیسے جو براڈ والے ہیں, ساروں کو نہیں کہہ رہا, یہ جو براڈ والے ملحد ہیں نا ان کی مائیں بہنیں کنجری ہیں. یہ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں. میں نے قریب سے دیکھا ہے ان کو ایک اشارہ کرو دو آ جاتی ہیں. خیر میں نے کبھی اشارہ نہیں کیا, ایسا نہ سمجھیں. تو برازیل میں بیرسٹر صاحب یہ ہو گئے جی 20 یعنی کہ 20 وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے جی. اور یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا ابھی وہ سیالکوٹ حافظ آباد والے برازیل میں موجود ہیں یا نہیں, یہ بھی بڑے شک کی بات ہوتی ہے. لیں جی بلغاریہ, وہاں تو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم نے بڑی تبلیغ کی. جناب ایک دفعہ مرزا طاہر نے کہا کہ بلغاریہ میں تو 3000 بلغارین لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی. آپ نے سنی وہ کہانی ایک دن میں. اب ویکیپیڈیا پر جو قادیانیوں نے خود لکھا ہے تو آپ گیس کریں بلغاریہ میں جہاں 3000 قادیانی ایک آفٹرنون میں قادیانی ہو گئے بلغارین, تو کتنے بلغارین ہوں گے, جو بلغاریہ میں کتنے قادیانی ہوں گے بیرسٹر صاحب گیس کریں ذرا. پہلے میں نے کچھ زیادہ بولنا تھا لیکن برازیل کے بعد میں اب اپنا نمبر کم ہی رکھوں گا.
اراؤنڈ ہاں اباؤٹ 10-12 thousand غالباً. ہاں ہاں ہاں، نہیں نہیں وہ اب قادیانی کو کیا کہیں، 40 ہیں جی وہاں پر. مرزیا لکھ دی لعنت تاڑے تے ہیں، 40 جی 40 بندے. اور مرزا طاہر کی میں نے خود آنکھوں دیکھا کانوں سنا اس کو کہتے جی. میں جناب بلغاریہ میں تھا، 3,000 بلغارین نیٹیوز نے قادیانی قبول کر لی اور بے شمار اور قادیانی ہو چکے ہیں. بھائی وہ کریکشن کرو، وہ ان کو ٹائٹل بتا دوں یار، یہ قادیانی جو ہے نا احمدیہ بائی کنٹری، یہ لاک کیا ہوا ہے، 4 زبانوں میں ہے، اور یہ قادیانیوں نے خود لکھا ہوا ہے. میں نے وکیپیڈیا سے ای میل پر پوچھا یہ کس نے، اس نے کہا جی یہ جماعت احمدیہ کا لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اگر اس کو ایڈٹ کرنا ہے نا تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کی تصدیق کر کے ایڈٹ کریں گے. میں نے کہا کر لو. لیں جی فرانس تو یورپ میں تو ان کی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں نا، کیا خیال ہے بیرسٹر صاحب؟ جی بالکل، اور جرمنی کا ہمسایہ ملک ہے تو ادھر تو زیادہ ہوں گے. نو نو نو، فرانس میں تو پھر ہونے چاہیے نا، کمال کی تعداد ہونی چاہیے. آپ اس کا گیس کر لیں پھر. فرانس یہ تو ساتھ ہی ہے انگلینڈ کے، جہاں ان کا خلیفہ رہتا ہے. گھنٹے 20 منٹ کی فلائٹ ہے پیرس کی لندن سے، اور اگر آپ فیری پر بھی جائیں تو انگلش چینل کراس کرتے ہیں گھنٹہ بھی نہیں لگتا. تو کتنے ہیں فرانس میں؟ اب میں ویسے پریشان ہو گیا ہوں کہ لیکن ملک بھی یہ بڑا ہے، جرمنی جو ان کا سینٹر ہے، اور ہاں اس یو کے ساتھ ہے نا جی. بالکل دونوں کے بیچ میں ہے یہ ملک. ہاں 700 میل کا بارڈر کامن ہے. بالکل. تو یہ اس میں بھی غالباً کوئی 10 to 15 thousand تو کم سے کم ہونے چاہیے. او ہو انہیں گھٹ دسے جے. یہ پھر غلطی ہو گئی. نہیں نہیں، وہ جی لکھا ہوا ہے وکی، قادیانی مرزئی اور وکیپیڈیا کھولو تسی لکھیا ہوا ہے. فرانس میں پورے 1,000 ہیں یہ. اور سارے دے سارے سیالکوٹ، حافظ آباد، گجرانوالا دے ملنگ تے ملنگنیاں سارے. اب بیرسٹر صاحب اور پڑھوں یا بس بڑا ہو گیا؟ اچھا جی آئرلینڈ کا تو وہاں تو ان کا وہ ہے نا ایک بڑا مشہور مربی ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. وہ کہتا ہے جی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اس نے ایک ٹرینٹی کالج ہے سیالکوٹ، وہ ادھر آئرلینڈ ڈبلن میں. اس نے اپلائی کیا کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں قادیانیت پر. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ لکھ کے لیا. اس نے لکھ کے دیا، انہوں نے کہا دوڑ جائے تھے نکل لیتے. پھر اس نے کسی اور ٹائٹل پر پی ایچ ڈی کرنی چاہی تو انہوں نے اس کو فیل کر دیا اور ایم فل دے کر بھگا دیا. میں نے ایسا سنا. اب اس سے بات کرو نا تو وہ کہتا ہے، اور وہ اس کے 5-8 گورے لوگ ہیں یہ آئرش. ابراہیم نونان ہے اس کا نام. اور کتنے ہیں ابراہیم نونان؟ سن رہے ہیں؟ آر یو لسننگ ٹو می ابراہیم نونان؟ ہیئر از اے ڈسکلوئر اباؤٹ یور آئرلینڈ. آپ کو آئرلینڈ کا تو پتہ ہے نا بیرسٹر صاحب؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ہاں آپ کو ابراہیم نونان کی اگر آپ گوگل کریں اور یوٹیوب پر بڑی ویڈیوز بھی مل جائیں گی. تو اب گیس کریں جہاں پر انہوں نے اپنا ایک مرکز بنایا ہوا ہے اور ایک پورا خاندان جس میں پورے 4 آدمی ہیں، چاروں گورے جو آئرش گورے ہیں، وہ قادیانی کہتے ہیں اپنے آپ کو. نونان مبلغ اعظم بھی ہے ان کا وہاں کا، امیر بھی ہے، مربی بھی ہے، مطلب سارا کچھ آل ان ون جے. اب بتائیں کہ کتنے لوگ ہوں گے آئرلینڈ میں؟ جی وہ اب تو جی زیادہ گیس کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں کوئی اب چھوٹا ہی گیس کروں گا. ویسے مسجد ایک نہ آئرلینڈ تو ان کا مرکز ہے جی، مطلب دل ٹیمپل ایک کھول ان کر کا کرے. ٹیمپل ایک ان کا ہے بہت بڑا، مریم کے نام سے. اور یہ ہاں خواتین سے ہاتھ ملانے کا بھی بڑا شوقین ہے ابراہیم. آپ جانتے ہیں نا ابراہیم نونان کو؟ جی جی بالکل. یہ تو کام ہی خیال ہے. آپ دیکھیں نا نونان کئی سالوں سے وہاں پر ان کے پیسے کھا رہا ہے. تو آپ ذرا گیس کریں کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ کم و بیش چلے 5 سے 7 ہزار کے بیچ میں ہوں گے، یعنی یہ منیمم 5,000 آپ کر لیں. چلے 5-1 ہزار تو ہونے چاہیے. یو کے یعنی سمجھے حصہ تھا کچھ عرصے پہلے تک ہاں. آئرلینڈ تو. آپ کے پاس گوگل تو ہے نا؟ جی ہے میرے پاس. آپ نکالتے کیوں نہیں کہ احمدیہ بائی کنٹری؟ میں بھی چیک کر لیتا ہوں. ہاں کریں. مطلب اب مجھے خود شرم آ رہی ہے اب بولتے ہوئے کتنے.
نہیں بتا دیں ڈاکٹر صاحب پلیز. نہ یہ والا آپ گوگل کریں گے، وہ ابراہیم نونان ہے. اور ویسے تو میں اس کو جانتا بھی ہوں، ابراہیم نونان کو، بڑا خرافاتی قسم کا آئرش ہے. آپ گوگل کر لیں. جی وہ میں نے ابھی چیک کر لی ہے، لیکن مجھے بھی بتاتے ہوئے اب شرم محسوس ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب جو اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے انہوں نے. کیا لکھا ہوا ہے اتنا شرمناک نمبر؟ کیا لکھ دیا انہوں نے؟ اس پہ 500 لکھا ہوا ہے، 500. ہاں 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 یار، اتنی ترقی قادیانیت دی. او مرزائیو، 500، پورے 500 لوگ حافظ آباد گجرانوالا کے -4 ہیں. بیرسٹر صاحب آپ مجھے بتائیں، اینو کہتے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ گروپ آف ہے. بالکل، اب کوئی احمدی ضرور آئے تو اس سے ہم یہ ضرور سوال پوچھیں گے کہ یہ کہتے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹ، یہ تو ان کا پوسٹ مارٹم کر کے آج رکھ دیا کہ کہیں پہ 20، کہیں پہ 15، کہیں پہ 16، کہیں پہ 8، کہیں پہ 4 لوگ. اور ہاں جی، گانا میں سنیں جی، انہوں نے لکھا ہے 6,35,000. گھانا کی حکومت کا آفیشیل اعلان یہ ہے کہ وہاں پر 6,000 بھی نہیں ہے. اور وہ لوگ وہ ہیں جو رات کو ان کے فنکشن میں آتے ہیں، روٹی کھا کے جاتے ہیں، اور صبح کو چرچ میں بیٹھ کے ہم گا رہے ہوتے ہیں. اور ان کو کوئی چندہ وندہ نہیں آتا. ان کا گھانا کا یہ جو ہے نا، لاس سٹیٹس میں گھانا بھی ایک ہے جہاں پر یہ انویسٹ کرتے ہیں اس امید پر کہ ایک دن وہ قادیانی ہو جائیں گے. ایسا ہوا کچھ نہیں اور نہ ہی ہوگا. یہ سب جھوٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے. میں آپ کو گھانا کا بتا دیتا ہوں. میں خود گیا جی گھانا، ان کے مربی کے پاس میں گیا تو میں اس کے گھر میں بیٹھا تھا، تو اس کے گھر کے سین میں ایک نلکا لگا تھا. وہ جو بھی آتا تھا نا، تو اس نے ٹیبل کے پاس ایک لڑکا بٹھایا ہوا تھا دروازے کے پاس. تو دروازے سے آتا تھا، وہ اس کو ایک فارم دیتا تھا، اس پہ سائن کرتا تھا، نلکے کے پاس آتا تھا، بالٹی بھرتا تھا یا اپنا برتن اور چلے جاتا تھا. پھر ہر آدمی ایسے ہی سائن کر کے آ رہا ہے. تو میں نے ان کے مربی سے پوچھا، میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، یہ سائن کیا بات سائن کراتے ہو ان سے؟ تم ان سے حلف لیتے ہو کہ تم پانی ایک ہی دفعہ بھرو گے یا کوئی کیا چکر؟ کیا مجھے آف کورس ہوتا ہے نا کہ کیا سائن کروا رہا ہے. کہتا ہے پنجابی میں، یار کچھ نہ پوچھ، اے مرکز تو حکم ہے نا بیعتاں کرانیاں نے، تے بیعت فارم سائن کر رہے. میں نے کہا اچھا، ان کو بتایا نہیں تو نے وہ تمہاری؟ کہتے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. کہتے ان ایک ایک نے 100 فارم سائن کیے ہوئے. کہتے نام ہم خود لکھتے ہیں ان کا، ہم ان کو تھوڑی کہتے ہیں کہ اپنا نام لکھو. یہ ہے جی ان کا حالت. یہ تو پھر غالباً فاسٹسٹ شرنکنگ سیکٹ آف اسلام. میں کہتا ہوں کہ شرنکنگ فاسٹسٹ سے بھی فاسٹسٹ شرنکنگ ہے. ان کی تعداد 1998 میں 1 ملین کے قریب تھی، کیونکہ ان کا سالانہ چندہ جو تھا نا $98 ملین تھا. اور میں وہ مانتا ہوں کہ ٹھیک تھا. 2022 میں $39 ملین سے کم ہو گیا. اور ان کا چندہ لازمی ہے. یہ چندہ ڈنڈے مار کر لیتے ہیں اپنے ممبروں سے. ان کو کہتے ہیں کہ دو، ان کو کہتے ہیں کہ تم سوشل سیکیورٹی بھی ہو تب بھی دو. اگر 22 کروڑ ہوتے تو $1 آپ سوچیں، پاکستان کا غریب آدمی بھی $150 تو دے سکتا ہے نا سال میں. $1 ہر ممبر، تو $220 ملین کم از کم ہونا چاہیے. یہ تو پیدائش کے بھی لیتے ہیں. اب جو دیکھیں 10% وصیت ہے، 6.25% لازمی ہے، جلسہ سالانہ ہے، 50 قسم کے چندے ہیں. یہ تو کم از کم $100 منیمم پاکستان کے کسی غریب پاکستانی سے بھی وصول کر لیتے ہیں. تو ان کا تو کئی بلین ڈالر ہونا چاہیے، ایسا ہے ہی نہیں. یہ جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں آج کل. جھوٹے ہیں. فاسٹسٹ شرنکنگ ڈس اپیئرنگ، بلکہ فاسٹسٹ ڈس اپیئرنگ گروپ قادیانی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ان کا ایک کلیم ہے کہ جرمنی میں ہم لوگوں نے 100 مساجد بنائی ہیں،
تو یہ ان کا کلیم درست ہے یا یہ بھی انہوں نے جھوٹا پہلی کلیم بات کیا ہوا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں 100 مسجدیں ہیں نہیں ہیں ان کی جرمنی میں. یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. اور دوسری یہ مسجد کس کو کہتے ہیں آپ یہ بھی تو پتہ کریں. ہماری مسجد تو ہوتی ہے اس میں 2-4 ہزار آدمی بیٹھ جاتے ہیں, ممبر محراب ہوتا ہے. یہ اگر 1-2 کمرے کا فلیٹ بھی خریدیں تو اسے مسجد کا نام دے دیتے ہیں. ان کی ایک مسجد میں نے کیمرون میں دیکھی, میں گزر رہا تھا, کسی نے کہا کہ ادھر باہر لکھا ہوا تھا پتہ نہیں کیا بیت الفلانا فلانا, تو میں کہا کہ دیکھو کیا ہے, تو اندر دیکھا اس کو تو ایک کمرہ تھا اور اس میں صرف 5-6 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی. اور اس کی انفارچونیٹلی میں نے اسی آدمی کی ویڈیو بھی دیکھی یوٹیوب پر, اسی کمرے کی. میں نے اس سے کہا کہ یہ ریسیپشن روم ہے تمہارا؟ کہتا ہے نہیں جی ٹوٹل مسجد ہی ہے. میں کہتے تھے 5 بندے آندے نے, کہندے نے 3 بندے نے, 2 تے ایکسٹرا بھی آ سکتے ہیں, تسی پڑھنی نماز. میں کہا نہ لاکھ لعنت ہے. تو یہ ان کی حالت ہے. دوسرے انہوں نے بنوائی ہیں بہت ساری بلڈنگ, بلکہ مسجد نما بھی بنائی ہیں کچھ بلڈنگ. وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جب کوئی مسجد کے نام پر یا اس طرح کی بناتے ہیں جگہ, تو وہ صدر انجمن احمدیہ کے نام رجسٹر ہوتی ہے, اس لوکل جماعت کے نام بھی نہیں ہوتی. صدر انجمن احمدیہ ایک مرکزی ادارہ ہے جس کا مالک ان کا خلیفہ ہوتا ہے قادیانی گروپ میں. اور لاہوری گروپ میں امیر ہوتا ہے, لیکن امیر کی جو اس پر ہے نا ہولڈ بہت کم ہے لاہوری جماعت میں, کیونکہ لاہوری جماعت میں فیصلہ انجمن کرتی ہے جس کے 14 ممبر ہوتے ہیں. امیر بس اس کا ایک صدر بنایا ہوا ہے. لیکن قادیانی گروہ میں جو خلیفہ ہے نا, یہ تبھی تو جھگڑا ہوا نا, تبھی تو ان کی علیحدگی ہوئی. جو خلیفہ ہے لاہوری گروپ کا وہ آل ان آل ہے, وہ بلکہ مالک ہے پوری جائیداد کا. وہ اس کو بیچ سکتا ہے, رکھ سکتا ہے, اس کے نام رجسٹر ہو جاتی ہے. تو یہ آپ فرق دیکھیں. تو اس لیے ان کا پیسے تھے آنے کا ایک طریقہ, جی آپ کریں نا. اب میں آپ کو بتاؤں, ان کی لنڈن میں ایک ان کا ٹیمپل تھا, تو وہاں انہوں نے 2 ملین پاؤنڈ 5-7 سال لگا کر اکٹھے کیے. تو پھر اس کو مرکز اس کو کہتے ہیں, مرکز نے وہ کھا پی لیے. لوگوں نے پوچھا تم نے ٹیمپل کو تو ٹھیک نہیں کروایا. انہوں نے کہا نا جی پھر قربانی کریں نا, اب حالات ایسے ہو گئے, کووڈ آ گیا. تو پھر ان سے 2-3 ملین پاؤنڈ آنے کی کوشش کی, تو وہ ہو نہیں سکا. تو انہوں نے کچھ دیے اور کچھ پھر انہوں نے کہیں سے اور لے کے اس کی ریپیئر کروائی, کیونکہ وہ گرنے والی تھی اور کونسل نے ڈکلیئر کر دیا تھا آپ یہاں پر کانگریگیشن نہیں کر سکتے. تو یہ ان کی حالت ہے. ان کے پاس پیسہ ہے لوٹا ہوا, لیکن وہ صرف مرزا خاندان کے پاس. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مرزا لقمان نے مرزا طاہر کو اس لیے زہر دیا تاکہ ایک خاص, کیونکہ خلیفہ ہی مالک ہوتا ہے ساری جائیداد کا, تو یہ خاص بندے گدھے کو بنانا چاہتے تھے خلیفہ. تو آپ دیکھ لیں وہ محمود ملک جو ہے وہ 86 سال کا ہو گیا ہے. اس کا جو کیا نام ہے, اس کا جو پرائیویٹ سیکٹری تھا وہ 80 سال سے پورا اوپر ہو گیا ہے. اسی طرح بڈھے رفیق یاد بڈھوں کا بڈھا ہے وہ, یہ سب بڈھے ہو گئے ہیں. لیکن انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس گدھے سے, یہ مسرور سے, کہ وہ کبھی ہٹیں گے نہیں. اور اصل طاقت ان کے ہاتھ میں. مسرور تو ایک گدھا سا ہے, وہ تو منہ دکھاتا ہے, ہیں کرتا ہے اور پھر چلے جاتا ہے. بس ایسا ہے. یہ تو ایک مجرموں کا گروہ ہے جو لگا ہوا ہے, بس اور کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ. ہاں فیض بھائی اوپر آ جائیں, آپ آ گئے ہیں, لیں جی, مطلب کمال کی بات ہے. فیض صاحب آئے, ان کو ذرا ہم انوائٹ کریں. ایک جملہ میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب, یہ ان کے مشن ہاؤسز جو ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر جو یہ بناتے ہیں, اس کو بھی یہ مسجد کاؤنٹ کر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ہاں وہ اس کو جو مسجد ہے نا اس کا نام یہ مشن ہاؤس بھی رکھ لیتے ہیں. اور
آپ کچھ مت پوچھیں جی، ان کے فراڈ کی کوئی انتہا نہیں. اصل مقصد جو ہے نا قادیانیت کا وہ ہے پیسہ بٹورنا. یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مطلب کوئی قادیانی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور یہ دو چیزوں کی سٹریس ہے اس کی جماعت میں. اس جماعت میں پہلی تو یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے نا خدا بناتا ہے، حالانکہ خلیفہ مرزا قادیانی کے حکم کی خلاف ورزی ہے. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، نور الدین خلیفہ تھا ہی نہیں، وہ تو صدر انجمن احمدیہ تھا، صدر تھا انجمن کا. اب مرزے نے تو کبھی کسی کو خلیفہ بنانے کو کہا نہیں، اس کی آخری وصیت تھی. لاہوری جماعت سے یہی تو ان کا جھگڑا ہوا تھا کہ انہوں نے مرزا محمود زانی جو تھا کانا، اس نے توڑ دی انجمن. آپ کو فیض بھائی بتائیں گے، فیض بھائی بتائیں ان کو یہ لاہوری اور اس کا جھگڑا. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا. میں کچھ ختم کر رہا ہوں، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، آپ جائیے بیٹھیے. ہاں لیں جی، ابھی فیض بھائی آ کے آپ کو بتاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کا منترا ایک ہی ہے کہ پیسہ اتھیاؤ، پیسہ کھاؤ. یہ پیسہ پیسہ کرتے ہیں، پیسہ پہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جس یہ جو مجھے تو اس لیے بھی قادیانی شاید پسند نہیں کرتے کہ میں ان کے اندر کے حالات جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ قادیانی گروہ کی کہ آپ دیکھیں آپ جن میں مرضی گناہ کر لیں، ان کی زنا تو معمولی بات ہے مرزا خاندان میں، اور جو قادیانی اوپر بیٹھے نا ان کے لیے زنا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک عام روایت ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اب چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، سب کچھ کریں. اب مرزا قادیانی خود اس کی زندگی میں کسی نے آ کے اس کو کہا بھی میری بہن پروسٹیچیوٹ تھی، طوائف تھی، وہ مر گئی ہے، اس نے دولت چھوڑی ہے، تو میں اس دولت کا کیا کروں؟ مرزا نے کہا مجھے دے دو، میں کھا لوں گا، مجھ پر سب اب اس نے حلال ہے. پوچھا، ڈاکٹر صاحب اس نے پوچھا کیا یہ ایسی دولت میرے لیے جائز ہے؟ اس نے کہا تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اس نے کہا ہاں پھر اس کا کیا مصرف ہونا چاہیے؟ اس نے ہاں کہا جی، یہ جماعت کی اشاعت میں لگاؤ. ہاں بالکل بالکل، یہی. تو آپ دیکھ لیں فیصل بھائی، ان کا منترا یہی ہے کہ ان کے لیے سب حلال ہے. نماز روزہ پڑھنا نہیں، زکوٰۃ کس نے دینی ہے جو حرام کی طوائف کا مال کھانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کوئی زکوٰۃ دینے کے قابل ہے؟ اس نے کہاں سے نماز روزہ رکھنا؟ اس کا وہ تو ملحد ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو طوائف کا ترکا تھا نا. یہ مرزا صاحب تو لکھی بائی کی اڈے پہ جا کے اس سے پیسے لے کے آئے ہیں اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے. ہاں ٹھیک بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، کیا خیال ہے کہ مرزے کو پتہ نہیں تھا وہ خسرا ہے؟ کیوں فیض بھائی؟ تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جب میں نے شادی کی میں شادی کے قابل نہیں تھا، اور مجھ سے میرے دوستوں نے گلہ بھی کیا کہ جب تم جانتے تھے اپنی حالت کو تو تم نے یہ ظلم کیوں کیا. نہیں، وہ آپ بھی بتا رہے تھے نا کہ اس کا فزیکل ایگزامینیشن لکھا ہوا ہے حکیم نورے نے. وہ اس کا فزیکل ایگزامینیشن بھی نور الدین صاحب نے کیا کہ بھئی یہ کچھ اس کے اندر میں کو اپنے جادو دکھا سکتا ہوں، لیکن وہ مرزا صاحب کو کامیاب نہیں ہوا. کامیاب ویسے بقول ان کے لٹریچر کے حامد علی ہوا تھا. ہاں نہیں دیکھیں، وہ تو اس نے نا اس کو چکر دینے کے لیے. اب دیکھیں خسرا ہے، اور آپ خود دیکھیں یار، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں اس کو کس گراؤنڈ پر نبی مانتے ہیں. وہ نصرت جہاں 11 مہینے بعد واپس آئی ادھر سے اپنے میکے سے، اور 4 مہینے بعد وہ عصمت نامی لڑکی پیدا ہو گئی. آپ مجھے بتائیں وہ مرزے کی لڑکی ہو سکتی مرزا ہے؟ صاحب کا علاج چل رہا تھا، وہ ناکارہ تھے. نصرت جہاں دلی میں تھی، 5 مہینے کی حاملہ ہو کے وہ واپس آ رہی ہیں. یہ بھی معاملہ ہے کہ عجیب و غریب ہی ہے ویسے. نہیں تو اس نے ٹیلی فون پر اس کو پریگننٹ کیا. ان دنوں تو فون بھی نہیں تھا. میں خطار بھیجی ہوگی گیٹ پریگننٹ. اپنا خیال ہے انہوں نے نور الدین کو بھیجا ہوگا. میں نے نہیں، نور دین نہیں، ادھر بہت لوگ تھے والنٹیئر. 16 سال کی لڑکی تھی، بڑے والنٹیئر موجود ہوں گے دلی میں. تو یہ تو قادیانیت ہے جی. آپ کوئی قادیانی آ جائے تو ہمیں بتائے کہ یہ کیا علاج ہے ان باتوں کا.
हाँ जी, کہیں एक और भाई. مرزا صاحب خود بھی پریگننٹ ہوئے ہیں کشتی نوح کے اندر، آپ جا کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں نے اس دن ویڈیو بھی لگائی تھی اپنی، سارے ان کے سکین جمع کر کے. کشتی نوح روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 میں آپ کو ملے گی، اور صفحہ نمبر 48 کے اوپر آپ کو یہ بیان ملنا شروع ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں تو بھی میں سنا دیتا ہوں، اگر ڈاکٹر صاحب کا ہاں کوئی کسی سنائیں ٹاپک میں. سنائیں ضرور سنائیں. ایک سیکنڈ ہے ڈاکٹر صاحب. تو بیرسٹر صاحب پھر آپ ان کی ترقی یافتہ فاسٹسٹ گروئنگ جماعت کے بارے میں آپ بھی کچھ کہہ دیں. ڈاکٹر صاحب اس دن آپ دونوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کمبینیشن چلایا. آپ شاید نہیں، آپ نہیں تھے، وہ ظفر اللہ شاہ صاحب تھے. ظفر اللہ صاحب تھے اور بیرسٹر بھائی تھے، اور وہ شاہ صاحب جو ہیں وہ لگا رہے تھے اپنی قرآنی آیات کا کوئی درس دے رہے تھے، اور بیرسٹر بھائی اس کی فوراً ہی وہ آیت لگا دیتے تھے. لیکن میرا آپ سے ریکویسٹ تھی بیرسٹر بھائی، آئندہ ان سے کہیں کہ جن آیات کے اوپر آپ نے درس دینا ہے یا جو آیات آپ نے درس میں شامل کرنی ہے وہ آپ کو پہلے ہی واٹس ایپ پہ بتا دیں، آپ ان کے اسکرین شاٹ لے کے رکھیں، تو اس وقت ٹائم ذرا جلدی ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا سنیے گا، مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں. فرماتے کیا ہیں، اللہ معاف کرے، صفحے کالے کیے ہوئے ہیں. روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 48 ہے، کشتی نوح ہے. اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد کی امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے. اب آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 نکال کے پڑھ لیں، وہاں پر کیا ہے اور یہاں پر کیا اس کی تعویل کی جا رہی ہے. عجیب و غریب ہی معاملہ کر رہے ہیں. جس نے پارسا اختیار کی تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اسی سے پیدا ہوا. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت میں ایک شخص ہوگا کہ وہ پہلے مریم کے مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا. یعنی وہ مرمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا. گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اس طرح وہ پھر ابن مریم کہلائے گا. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے اس دن آپ کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ لوگ مرزا صاحب پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تو کر دیا ہے، لیکن جن حدیثوں کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ رہے ہیں ان کی ایک بھی علامت کے اوپر آپ پورے نہیں آتے. آپ کے اوپر تو وہ علامت ہی نہیں آتی. اور سب سے بڑی اعتراض جو تھا کہ اس حدیث میں مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم، تینوں چاروں حدیثوں میں عیسیٰ 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 اور ساتھ ابن مریم تھا. تو آپ تو ابن مریم ہے نہیں، یہ ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا تھا. اس اعتراض کے برج کو گیپ کرنے کے لیے کس طرح اب انہوں نے سورہ تحریم میں سے مریمی صفت نکالی ہے، اور پھر کس طرح اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی ہے، اور پھر کس طرح اس میں سے عیسیٰ کو نکالا ہے، وہ اب آپ دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا، یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا. گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح وہ ابن مریم کہلائے گا. جیسا کہ براہین احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے الہام صفحہ نمبر 241 میں، اور وہ یہ ہے کہ اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی. اور اسی کی طرف اشارہ ہے صفحہ نمبر 226 میں اس الہام میں کہ اے مریم کھجور کے تنے کو ہلاؤ. اور پھر اسی کے بعد صفحہ نمبر 494 براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے کہ اے مریم تو ماں اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو، تجھ سے میں نے اپنے اس سے صدق کی روح پھونک دی ہے. ایک منٹ میں پیج چینج کر دوں آپ لوگوں کا. یا اللہ کیا جاہل آدمی تھا یار ویسے یہ. اچھا جی، روح پھونک دی ہے. خدا نے اس آیت میں میرا نام روح صدق رکھا ہے. یہ آیت اس کے مقابل ہے کہ اس جگہ کو استعارے کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کے روح میں جا پڑی جس کا نام روح صدق ہے. پس اس صفحے کے آخر صفحہ 556 براہین احمدیہ میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا اور اس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا کہ عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا علیہ و جائل الذین اتبو کا و کالذین کفروا علی یوم القیامہ. اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے، اور اس الہام نے ظاہر کیا ہے کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے جس کے روح کا نفخ صفحہ نمبر 496 میں ظاہر کیا گیا تھا.
بس اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا، کیونکہ میری عیسوی حیثیت مرمی حیثیت سے خدا کے نفس سے پیدا ہوئی۔ دیکھو صفحہ نمبر 492 اور صفحہ نمبر 556 براہین احمدیہ۔ اسی واقعے کو سورہ تحریم میں بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی۔ بس وہ مرحمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا، اور اس طرح وہ عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں ہے جو قرآن شریف یعنی سورۃ تحریم میں اس زمانے سے 1300 برس پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی۔ پھر براہین احمدیہ میں سورۃ تحریم کی ان آیات کی خدا نے تفسیر کی ہے۔ قرآن شریف میں موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، قرآن شریف موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ کو، اور پھر انصاف اور عقل اور تقوی سے جو کہ پیش گوئی سورہ تحریم میں تھی، یعنی کہ کیا اس امت میں کوئی فرد مریم کہلائے گا، پھر مریم سے عیسیٰ پہنایا جائے گا، گویا اس سے پیدا ہوگا، وہ کس رنگ میں براہین احمدیہ کے علامات سے پوری ہوئی؟ کیا یہ انسان کی قدرت میں ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ کیا میں اس وقت موجود تھا جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا کہ میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لیے کوئی آیت اتاری جائے، اور اس اعتراض سے مجھے سبک دوش جی ہاں جی آپ اس اعتراض سے مجھے سبک دوش کیا جائے کہ تم کیوں ابن مریم کے لائے، اور کیا آج سے 22 برس پہلے اس سے بھی زیادہ میری طرف یہ منصوبہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے الزام تراش کر اپنا نام مریم رکھتا، اور پھر آگے چل کر افطرا کے طور پر یہ الہام بتاتا کہ پہلے زمانے کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکی گئی ہے۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ نمبر 556۔ اب میں مریم سے عیسیٰ بن گیا ہوں۔ اے عزیزو، غور کرو، خدا سے ڈرو، یہ انسان کا فعل نہیں، یہ باریک اور دقیق حکمت انسان کے فہم اور قیاس سے بالا تر ہے۔ اگر براہین احمدیہ کی تاریخ کے وقت جس پہ ایک زمانہ گزر گیا ہے مجھے اس منصوبے کا خیال ہوتا تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا؟ تو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطے پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، اس لیے اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریم میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو نما پراتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ نمبر 496 میں درج ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں منفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ الہام کے جو سب کے سب براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے اوپر نازل ہوتی تھی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس کی ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو، جو لکھا جو اعلامی نہ تھا، محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل اسناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں جب تک کہ خدا تعالیٰ مجھے نہ سمجھاوے۔ سو اس وقت تک حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ براہین احمدیہ کے بعض اعلامی اسرار جو میری سمجھ میں نہ آتے تھے، مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے، تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود میں کوئی نئی بات نہیں۔ یہ تو وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار بتصریح لکھا گیا ہے۔ اس جگہ ایک اور الہام کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے وہ الہام اپنے کسی رسالے یا اشتہار میں شائع کیا ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ صدہا لوگوں نے میں نے سنایا ہے، اور میری یادداشت کے علامات بھی موجود ہیں۔ وہ اس زمانے کا ہے جب خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفی روح کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذہ تنائے کھجور کی طرف آئی ہے، یعنی عوام الناس اور جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا ہے،
جن کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا، جنہوں نے تکفیر و توہین کی، گالیاں دی، ایک طوفان برپا کیا. صحیح کیتا ہے، ایسے قابل ہے تو. طوفان برپا کیا. تب مریم نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. تو تیری کیا ایسا، تو تے